Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today I am here for lecture number 11. Today's topic is emergence of Pakistan movement. First of all, as usual, a brief recap of the previous lecture. In previous lecture, we have covered the topic of evolution of Muslim nationalism in India. We have covered these points: Indian Council Act of 1861 and the Indian Council Act of 1892, Urdu-Hindi controversy, partition of Bengal, formation of All India Muslim League, Minto Morley reforms 1909, the Lucknow Pact, Caliphate movement, analysis of all these events and special analysis of change in Muslim politics, Muslim politics in British India from 1924 till 1935, Delhi proposals, Simon Commission, Nehru report, Quaid-e-Azam's 14 points for round table conferences, and Allama Iqbal's presidential address 1930. And now today's topic. We have discussed in detail in previous lecture about all these important points and turnings regarding Pakistan movement. पाकिस्तान मूवमेंट का आगाज़ तो एक तरह से हो चुका था, लेकिन यहाँ पे आज का जो मौजू है एमरजेंस ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट, जिस ख़ास तौर पे इसलिए रखा गया है ताकि ये पता चले कि इससे पहले जो पाकिस्तान मूवमेंट थी या तहरीक पाकिस्तान थी, उसका सदियों पहले से जो आगाज़ था वो एक ख़ास फेज़ में दाखिल हुआ, एक ख़ास मरहले में दाखिल हुआ, जो कि एक फ़ैसला कुन मरहला है क़याम पाकिस्तान की तरफ। इसलिए ख़ास तौर पे आज का जो मौजू है वो एमरजेंस ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट रखा गया, क्योंकि इसके बाद कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, कोई दूसरा रास्ता नहीं था मुसलमानों के पास। 1930 तक मुसलमानों के जहन में अल्लामा इकबाल के प्रेजेंटेशन एड्रेस के बाद हर तरह का अभाम ख़त्म हो चुका था, एंड देयर वाज नो सेकंड ऑप्शन in the minds of the peoples of subcontinent, especially the Muslims of subcontinent, regarding पाकिस्तान। वो ये फ़ैसला कर चुके थे कि उन्होंने पाकिस्तान को हासिल करना है और पाकिस्तान ही उनकी तहरीक पाकिस्तान की मंजिल है। इस सिलसिले में आखिर में हमने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस पर बात की थी, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस अगरचे उनका जो वाज़े तौर पे जो नताइज थे या उनके जो फ़ौरी नताइज सामने आए थे वो तो उन मकासद से बिल्कुल मुख्तलिफ थे जिन मकासद के लिए वो इन गोल बेस्ड कॉन्फ्रेंसेस का एहतमाम किया गया था। लेकिन एक चीज़ जो थी वो उनसे साबित हुई थी, जिसका कि हमने तज़िया किया था कि मुसलमानों के अंदर ख़ास तौर पर और हिंदुओं में भी आम तौर पर ये तासुर बन चुका था कि मुसलमान जो हैं एक अलहदा कौम की हैसियत रखते हैं। और इस सिलसिले में इलाहाबाद का 1930 का जो अल्लामा इकबाल का खुतबा था उसने सारे के सारे शक जो थे वो दूर कर दिए गए थे। इसी तरह से जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हैं उनके एक नताइज में से एक नतीजा ये भी था कि अंग्रेज़ों पर भी ये वाज़े हो गया था कि मुसलमान जो हैं अब एक कौम की हैसियत से अपने आप को मनवा चुके हैं, और इसके पाकिस्तान जो है एक अलहदा वतन का क़याम जो है वो उनकी एक मंजिल जो है वो बन चुका है। तो इस सिलसिले में क्योंकि अंग्रेज़ ये चाहते थे कि वो हिंदुस्तान के लिए एक ऐसा आइन बना दें जो कि हिंदुओं को भी मंजूर हो और मुसलमानों को भी मंजूर हो। इस सिलसिले में कई कोशिशें की जा चुकी थी, जैसे साइमन कमीशन और इसी तरह से जो नेहरू रिपोर्ट थी और इसी तरह से कायद-ए-आज़म के 14 निकात थे, लेकिन इन सब का नतीजा जो है वो बरामद नहीं हो सका था। इस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया कि वो एक एक्ट जो है वो एक कानून जो है वो हिंदुस्तान के लिए पास कर देंगे, और उस एक्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का नाम दिया गया। आइए देखते हैं कि इसमें क्या है। आफ्टर द फेलियर ऑफ द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, the British government gave the Joint Select Committee
the task of formulating the new act for India. جب گول میز کانفرنسز ناکام ہو گئیں تو برطانیہ کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک کمیٹی جو ہے وہ بنائی جائے جس میں کہ ہندوستان کے لیے قانون سازی کی جائے. دا کمیٹی comprised of 16 members, each from the House of Commons and House of Lords, 20 representatives from British India and 7 from the princely states. سائمن کمیشن کو اس لیے واپس کر دیا گیا تھا کہ اس میں جتنے بھی نمائندے شامل تھے وہ سب کے سب انگریز تھے اور ان کا یہاں کی مقامی آبادی میں سے مقامی نمائندوں میں سے کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. اس بار انگریز حکومت نے ایک کمیٹی بنائی جس میں کہ 16 ممبر جو تھے وہ ہاؤس آف کامنز اور ہاؤس آف لارڈز میں سے لیے گئے، جبکہ 20 ایسے نمائندے بھی رکھے گئے جو کہ برٹش انڈیا میں، یعنی جو ہندوستان جو برٹش کے انڈر تھا یا انگریزوں کی حکومت کے اندر تھا، ان میں سے 20 نمائندے لیے گئے، اور 7 جو ہیں جو پرنسلی اسٹیٹس تھیں، جو اس وقت مختلف ریاستیں تھیں جو کہ انڈیپینڈنٹ حکومت کرتی تھیں، حکومت میں تھیں ہندوستان کے اندر، ان میں سے بھی 7 نمائندوں کو لینے کا فیصلہ کیا گیا. اس طرح سے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 جو تھا اس کے اوپر کام شروع کیا گیا. دا بل واز ڈسکسڈ ان دا ہاؤس آف کامنز for 43 days and in the House of Lords for 13 days, and finally after being signed by the King was enforced as the Government of India Act 1935 in July 1935. اس طرح سے ایک بل جو ہے اس پر بحث کی گئی. یہ بحث پہلے ہاؤس آف کامنز میں تقریباً 43 دن تک ہوئی اور اس پہ بڑی ڈیلیبریٹ ڈسکشنز، بڑی تفصیلی گفتگو کی گئی، اور اس کے ان سے منظوری کے بعد یہ ہاؤس آف لارڈز میں اس کو پیش کیا گیا، جس میں 13 دن تک جو ہے اس پہ بحث مباحثہ کیا گیا، اور آخر کار بادشاہ نے اس پہ، برطانیہ کے بادشاہ نے اس کے اوپر منظوری کے لیے سائن کر دیے، دستخط کر دیے، اور آخر کار جولائی 1935 میں اس قانون کو ہندوستان میں نافذ کرنے کے لیے بھجوا دیا گیا. When قائد اعظم محمد علی جناح had returned from England in 1934-35, the Muslim League was almost dead, and Muslims in India as a community lacked direction, objective, a leader and a platform. اگرچہ مسلمانوں پہ 1930 کے علامہ اقبال کے الہ آباد میں خطبے کے بعد یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ ایک علیحدہ وطن کا قیام ہی ان کی منزل ہے، لیکن اس کے بعد ایک خاموشی نظر آ رہی تھی. اور مسلمانوں میں، کیونکہ میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ قائد اعظم نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے رویے سے اور انگریزوں کے رویے سے دل برداشتہ ہونے کے بعد سیاست کو خیر آباد کہنے کا فیصلہ کیا تھا، اور وہ ہندوستان میں انگلستان میں مستقل طور پر وکالت کرنا چاہتے تھے. 1935 کے قانون، جب یہ آل انڈیا ایکٹ جو ہے یہ اس کے نفاذ کا وقت آیا، اس وقت مسلمان رہنماؤں نے زور دے کر اور مسلمان کمیونٹی نے زور دے کر دوبارہ سے قائد اعظم کو سیاست میں واپس لانے کا فیصلہ کیا. ان کے کہنے پر قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ واپس انگلینڈ سے واپس تشریف لائے. اس وقت تک مسلمان جو تھے ان کو، کیونکہ اب تحریک ایک ایسے موڑ پر آ چکی تھی، ایک ایسے دور میں داخل ہو چکی تھی، ایک ایسے فیصلہ کن موڑ میں داخل ہو چکی تھی جہاں پر کہ ان کو ایک اچھے رہنما کی ضرورت تھی، ایک اچھے پلیٹ فارم کی ضرورت تھی. تو قائد اعظم نے بلا شبہ یہ ثابت کیا کہ وہ ایک قابل اور جو عوام کا فیصلہ تھا وہ ایک درست فیصلہ تھا. آئیے دیکھتے ہیں کہ 1935 کا جو ایکٹ ہے اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے، اس کا تجزیہ کرتے ہیں. Both the Indian National Congress and the Muslim League opposed the act, but participated in the provincial elections of winter 1936-37 conducted under provisions of the act. ہندوستان میں جب اس ایکٹ کا نفاذ کر دیا گیا تو کانگریس نے اور مسلم لیگ نے دونوں نے اس ایکٹ کے نفاذ کی اور اس ایکٹ کی بہت ساری جو پروویژنز تھیں اس کی مخالفت کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کا فیصلہ بھی کیا کہ اس ایکٹ کے تحت جو الیکشنز ہوں گے ان میں وہ شامل ہوں گے.
At the time of independence, both India and Pakistan accepted the Act of 1935 with few amendments as their provisional constitutions. जिस वक्त अगरचे उस वक्त तो कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग दोनों ने ऑल इंडिया एक्ट 1935 की मुखालफत की, लेकिन जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जब भारत और पाकिस्तान दो मुल्क बन गए, तो उस वक़्त यही एक्ट जो है इसको दोनों मुल्कों ने अपने अपने पहले आइन के तौर पर कुछ ज़रूरी तरमीम के साथ जो है उसका नफाज किया। इससे आप 1935 के एक्ट की अफादियत का अंदाज़ा कर सकते हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 वाज प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड इन 1937। जो 1935 का एक्ट था वो बना तो 1935 में और उसकी मंजूरी भी 1935 में हुई और उसको नफाज के लिए सब कॉन्टिनेंट में, बड़े सगीर में 1935 में ही भिजवा दिया गया, लेकिन अमली तौर पे इस एक्ट का जो नफाज है वो 1937 में या 1937 में हुआ। इलेक्शंस 1935-36, there were two major political parties in the subcontinent, the Congress and the Muslim League. जो इलेक्शंस हैं जो 1935 के एक्ट के मुताबिक सब कॉन्टिनेंट में हुए, उनमें दो जो पार्टीज़ थीं, जो दो सियासी जमातें थीं, वो बहुत अहम थीं, बहुत नुमायाँ थीं। एक कांग्रेस और दूसरी मुस्लिम लीग। कांग्रेस हिंदुओं की नुमाइंदगी कर रही थी और मुस्लिम लीग जो है वो मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रही थी। बोथ पार्टीज़ डिड देयर बेस्ट टू मोटिवेट द मैसेज बिफोर दीज इलेक्शंस एंड पुट बिफोर देम देयर मैनिफेस्टोज। दोनों पार्टियों ने अपना अपना जोर लगाया कि वो आवाम को अपने हक में उनकी हमदर्दियाँ हासिल कर लें और उनके वोट्स हासिल कर रहे हैं और राय आमा को हमवार करने के लिए उन्होंने अपने अपने जो मैनिफेस्टोस थे वो पेश किए। और वो जो उन्होंने आवाम के सामने जो चीज़ें लाईं, जो उनको कायल करने के लिए ज़रूरी थी, उनमें उन्होंने आम लोगों के मफादात का ख्याल रखा। लेकिन फ़र्क ये था कि कांग्रेस ने सिर्फ हिंदुओं के मफादात का ख्याल रखा और मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के मफादात पर जोर दिया। The political manifestos of both parties were almost identical, although there were two major differences. दोनों पार्टियों के जो मैनिफेस्टोस थे, जो उन्होंने आवाम को इलेक्शन में उनके वोट लेने के लिए जो उन्होंने तरजीहात उनके पेश की, वो तकरीबन एक जैसी थी। उनके प्रोग्राम तकरीबन एक जैसे थे। उनमें दो बुनियादी फ़र्क थे। एक ये कि कांग्रेस स्टूड फॉर जॉइंट इलेक्टोरेट एंड द लीग फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स। कांग्रेस ये चाहती थी कि जो इंतखाबात हैं वो मुश्तरका हों, उसमें किसी भी जो माइनॉरिटी है उसको अलहदा से इंतखाबात, जुदागाना इंतखाब का हक ना दिया जाए। कांग्रेस वांटेड हिंदू एज ऑफिशियल लैंग्वेज विद देवनागरी स्क्रिप्ट ऑफ राइटिंग, वाइल द लीग वांटेड उर्दू विद पर्शियन स्क्रिप्ट। और इसी तरह से जो दूसरा नुमाया फ़र्क था दोनों के मैनिफेस्टो में वो ये था कि जो कांग्रेस थी वो ये चाहती थी कि हिंदी को जो है वो दफ्तरी ज़ुबान करार दिया जाए और उसका रस्मुल ख़त जो है वो देवनागरी हो, जबकि मुसलमान ये चाहते थे कि उर्दू को दफ्तरी ज़ुबान करार दिया जाए और उसको नस्तलीग जो उर्दू का रस्मुल ख़त है उसी में उसको रखा जाए और उर्दू को पूरी तरह से उर्दू का दफ्तरी ज़ुबान के तौर पे उर्दू का नफाज किया जाए। इसी तरह से द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शंस वर shocking for the Muslims of India and Muslim League as well, which could not get mentionable support from the voters. जो इस इलेक्शन के नताइज थे वो मुसलमानों के लिए और मुस्लिम लीग के लिए बड़े ही हैरान कुन थे, बल्कि उन इलेक्शन के नताइज को देखकर उनको धचका लगा, क्योंकि जो हिंदुस्तान के अवाम थे, जो मुसलमान थे या जो उनके वोटर्स थे, उन्होंने
ان جماعتوں کو زیادہ خوش آمدید نہیں کہا. کانگریس اچیوڈ اے بگ وکٹری اینڈ مینیج ٹو گیٹ کلیئر میجورٹی ان 5 پروونسز. جبکہ جو کانگریس تھی مسلم لیگ کے مقابلے میں اس نے زیادہ ووٹ حاصل کیے اور تقریباً 5 صوبوں میں اس نے واضح اکثریت حاصل کی. آفٹر 4 months ڈیلے کانگریس فارم دیئر منسٹریز ان جولائی 1937. اور اس طرح سے ان الیکشنز کا جو نتیجہ تھا وہ یہ رہا کہ کانگریس نے اپنی وزارتیں بنائیں، اپنی حکومت بنانے کا فیصلہ کیا اور تقریباً 4 مہینے کے دیر کے بعد 1937 میں جولائی 1937 میں کانگریس نے اپنی منسٹریز کا یا اپنی حکومت بنانے کا اعلان کیا. The Congress ministries period was another chapter of Muslims ٹیسٹ آف پیشنس. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کانگریس منسٹریز تھیں اس کے تحت، کانگریس کی حکومت کے تحت جو مسلمان تھے وہ دور جو تھا وہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑا ہی صبر آزما مرحلہ تھا. وہ کیوں صبر آزما مرحلہ تھا آئیے دیکھتے ہیں. The Congress proved to be a pure Hindu party and worked during its rule only for the betterment of Hindus. کانگریس جتنا ٹائم بھی برسر اقتدار رہی انہوں نے صرف ہندوؤں کی مفادات کے لیے کام کیا اور اس طرح سے انہوں نے صرف اور صرف ہندوؤں کے فائدے کو اور ہندوؤں کی پالیسیز کو پروموٹ کیا. 27 months of the Congress rule were like a nightmare for the Muslims of South Asia. Some of the Congress leaders even stated that they would take revenge from the Muslims for the last 700 years of their slavery. جو تقریباً یہ 27 مہینے جو ہے یہ انہوں نے کانگریس نے حکومت کی اور یہ جو 27 مہینے کی حکومت ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک خوفناک خواب سے کم نہ تھے. یہاں تک کہ بہت سارے کانگریس کے جو رہنما تھے انہوں نے یہ بیان بھی دیے کہ وہ مسلمانوں سے اپنی 700 سالہ غلامی کا بدلہ لیں گے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہندو ہیں ان کے ذہن میں جو تعصب پایا جاتا ہے اور اس تعصب کی ہم اس سے پہلے والے لیکچرز میں وجوہات جو ہیں وہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ سوشل بھی ہیں، وہ ریلیجیس بھی ہیں، وہ کلچرل بھی ہیں، وہ ہسٹوریکل بھی ہیں. تو یہ جو تعصب تھا وہ کسی طور پہ بھی مسلمانوں کے مثبت رویے کی وجہ سے بھی، مسلمانوں کے تعاون کی وجہ سے بھی، مسلمانوں کی خوشامد کی وجہ سے بھی کم نہ ہو سکا. اور اس کا جو واضح ثبوت ہے وہ پالیسیز ہیں جو کانگریس نے اپنے مختصر دور میں اپنائے رکھیں. مثلاً بندے ماترم، وردہ اسکیم، رائزنگ آف 3 colored flag، ودیا مندر اسکیم اور ہندی مسلم رائٹس کانٹریکٹ کمپین. اور یہ ایسی چیزیں تھیں، ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں. جیسے بندے ماترم اسکیم تھی کہ ہر جگہ جو اسکولوں میں اور تعلیمی اداروں میں جو ہندوؤں کا ایک ترانہ ہے وہ پڑھا جائے گا. اور اس بات سے قطع نظر کہ اس ادارے میں کتنی فیصد دوسری اقلیتیں موجود ہیں یا کیا یہ ان کو بھی قبول ہے یا نہیں، اس بات سے قطع نظر انہوں نے they imposed this rule in all institutions to recite Bande Mataram, to opt Bande Mataram in their morning assemblies. اسی طرح سے وردہ جو سکیم تھی اس میں بھی جو اس طرح کی جو ہندوؤں کے ہیروز تھے ان کو نوجوان نسل کے سامنے پیش کیا گیا اور جو مسلمان ہیروز تھے ان کا کوئی ذکر موجود نہیں تھا. اور یہ بات سرکاری سطح پہ اس چیز کی سرپرستی کی جانے لگی کہ صرف ہندوؤں کے جو سربراہ ہیں یا ہیروز ہیں یا ہسٹری میں جن کا ذکر ہے ان کا صرف جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ نوجوان نسل کے سامنے کیا جائے گا اور مسلمانوں کا جو کنٹریبیوشن ہے یا مسلمانوں کے جو ہیروز ہیں ان کو یکسر نظر انداز کیا جائے گا. اسی طرح سے جو گاندھی ہے ان کے لیے بھی انہوں نے خاص طور پہ رکھا کہ جی ہر صبح جو ہے جو بچے ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں وہ گاندھی کی تصویر کو سلام کریں گے، ان کو سلام پیش کریں گے اور جھک کر سلام پیش کیا جائے گا. تو یہ ایسے اقدامات تھے جو کہ مسلمانوں کو اور دوسری اقلیتوں کو
کسی طور پر بھی پسند نہیں تھے، کیونکہ یہ سراسر ہندوازم کا پرچار تھے یا ہندوؤں کی پالیسیز کو سپورٹ کرتے تھے، تاکہ آہستہ آہستہ دوسری اقلیتوں اور خصوصاً مسلمانوں کی جو تہذیب ہے اور مسلمانوں کا جو کلچر ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ اسی طرح سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جو جھگڑے ہوتے تھے، جو اختلافات ہوتے تھے، ان میں بھی سراسر مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں۔ اگر جھگڑے میں ہندو جو ہے وہ قصوروار ہے، تب بھی الزام جو ہے وہ مسلمانوں کے سر تھوپے گئے، اور اس طرح کی کئی مثالیں، کئی واقعات ہمیں مختلف کتابوں میں لکھے ہوئے ملتے ہیں۔ At the outbreak of the World War II, the Viceroy proclaimed India's involvement without prior consultation with the main political parties. When Congress demanded an immediate transfer of power in return for cooperation of the war efforts, the British government refused. As a result, Congress resigned from power. اسی دوران میں 1937 میں کیونکہ کانگریس منسٹریز شروع ہوئی اور یہ تقریباً 27 مہینے تک انہوں نے حکومت کی، اور اسی دوران دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوگی تو برطانیہ نے وائسرائے کے ذریعے ہندوستان کے عوام سے تعاون لینا چاہا، اور اس تعاون کے نتیجے میں کانگریس نے کہا کہ ہمیں فوری طور پر جو ہے ہم سے وعدہ کیا جائے کہ اگر ہم اس جنگ میں آپ سے ساتھ تعاون کریں گے تو آپ ہمیں اقتدار جو ہے، حکومت جو ہے منتقل کر دیں گے۔ اس پر جو انگلستان کی حکومت تھی، اس مطالبے پر انہوں نے فوری طور پر انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں رد عمل کے طور پر کانگریس نے اپنی منسٹریز سے ریزائن دے دیا، اور انہوں نے ان کے یہ جو استعفے تھے، اس کے سبب سے کانگریس کا جو راج تھا وہ ختم ہوا۔ مسلم لیگ ریمینڈ ویری ایکٹیو ڈیورنگ دا ٹیریبل رول آف دا کانگریس. مسلم لیگ جبکہ کانگریس کا رول جو مشکل دور تھا یہ جاری تھا تو مسلم لیگ جو تھی اگرچہ جو الیکشن کے 1935-36 کے جو الیکشن کے نتائج تھے وہ مسلمانوں کے حق میں نہیں تھے, مسلمان جو تھے اس میں ووٹ حاصل نہیں کر سکے تھے, لیکن مسلم لیگ نے اپنے طور پہ جو ہے اپنی جماعت کو مزید اچھے طریقے سے منظم کرنا شروع کیا. قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں جیسے مخلص رہنماؤں کی سرکردگی میں مسلم لیگ کو نئے سرے سے منظم کرنا شروع کیا, اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آگے چل کر مسلم لیگ کی کارکردگی جو ہے وہ بہت بہتر ہو گئی. اسی طرح سے اٹ کنٹینیوڈ ڈرائنگ اٹینشن آف دا میسز تھرو اٹس ریزولوشنز ٹو اینٹی مسلم پالیسیز آف دا کانگریس. اسی طرح سے مسلم لیگ نے اس دوران میں مسلمانوں پر اپنی مختلف قراردادوں کے ذریعے مختلف طریقوں سے یہ وضاحت جاری رکھی کہ کانگریس کی ساری پالیسیاں جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف ہیں. اینڈ اپیلنگ ٹو دا کانگریس ٹو چینج اٹس بائسڈ ایٹیٹیوڈ ٹورڈز دا مسلم, اور انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف مسلمانوں کو اس کا احساس دلاتے رہے بلکہ ساتھ ساتھ کانگریس کو بھی یہ درخواست کرتے رہے کہ وہ اپنا رویہ تبدیل کریں اور مسلمانوں کے بہتری کے لیے بھی کام کریں. With the resignation of the Congress ministries, the Muslims of India observed the day of deliverance on 22nd December 1939. جب کانگریس نے ریزائن کر دیا تو اس کے بعد کانگریس کے اقتدار چھوڑنے کے بعد مسلمانوں نے سکھ کا سانس لیا, اور اس دن کو جس دن کانگریس اقتدار سے علیحدہ ہوئی تو 22 دسمبر 1939 کو مسلمانوں نے یوم نجات منایا. اس کے بعد 1939 کے بعد جو بہت ہی another important turning is پاکستان ریزولوشن. پاکستان ریزولوشن جو ہے قرارداد پاکستان جو ہے یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو کہ ایمرجنس آف پاکستان مومنٹ کے سلسلے کی ایک ایسی اہم کڑی ہے جس کے بعد پاکستان بننا ناگزیر ہو گیا. پاکستان ریزولوشن کیا تھی آئیے دیکھتے ہیں. فرام مارچ 22 to 24 1940 the All India Muslim League held its annual session at Minto Park, Lahore. This session proved to be historical. 22 سے لے کے 24 مارچ 1940 کو
آل انڈیا مسلم لیگ کا ایک میٹنگ جو ہے، ایک سالانہ جلسہ جو ہے وہ منٹو پارک لاہور میں منعقد ہوا، اور قرارداد پاکستان کے حوالے سے یہ جلسہ جو ہے ایک تاریخی جلسہ ثابت ہوا۔ Having passed the Pakistan resolution, the Muslims of India changed their ultimate goal۔ جب قرارداد پاکستان منظور ہو گئی، جیسے کہ پہلے اس سلسلے کی ایک اہم جو ٹرننگ ہے، ایک اہم موڑ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب 1930 میں علامہ اقبال نے خیال پاکستان پیش کیا، اس سلسلے کی دوسری گھڑی جو ہے اب 1940 میں قرارداد پاکستان کی منظوری ہے۔ تو اس کے بعد بالکل واضح طور پر مسلمانوں کو اپنی منزل پاکستان کی صورت میں نظر آنی شروع ہو گئی۔ Instead of seeking alliance with the Hindu community, they set out on a path whose destination was a separate homeland for the Muslims of India۔ بجائے اس کے کہ اب وہ ہندوؤں کے ساتھ اتحاد کی بات کرتے یا ان کے ساتھ مل کے چلنے کی بات کرتے یا ان کے ساتھ رہنے کی بات کرتے، وہ یہ تمام کوششیں کر چکے تھے۔ اس کا ہم نے پچھلے لیکچر میں اور اس لیکچر کے شروع میں بھی ذکر کیا ہے کہ مسلمانوں نے بہت کوشش کی کہ وہ کسی طرح سے ہندوؤں کے ساتھ مل کر رہیں، ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے ساتھ انہوں نے بہت ہی نرم رویے کے ساتھ، بہت ہی عاجزانہ رویے کے ساتھ بہت دفعہ درخواست کی کہ ان کے حق کو تسلیم کیا جائے، لیکن قرارداد پاکستان کی منظوری کے بعد یہاں مسلمانوں کے رویے میں ایک واضح، ایک مثبت تبدیلی آئی، اور وہ یہ تھی کہ اب انہوں نے ہندوؤں کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ اتحاد بہت مشکل ہے، اور اس میں اب ہندوؤں کے ساتھ چلنا جو ہے وہ ایک ناممکنات میں سے ایک بات ہے، کیونکہ اب ہندوستان کی آزادی اگر ہوگی تو وہ 2 ریاستوں کی شکل میں ہوگی، یعنی ہندو اپنی الگ ریاست میں رہیں گے اور مسلمان اپنی الگ ریاست یعنی پاکستان میں رہیں گے۔ قرارداد پاکستان کی منظوری کے بعد ایک اور جو امپورٹنٹ ٹرننگ ہے وہ ہے کرپس مشن۔ کرپس مشن جو ہے وہ کیا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ The British government wanted to get the cooperation of the Indian people in order to deal with the war situation. The divergence between the 2 major representative parties of the country harassed the British government. It found it difficult to make the war a success without the cooperation of both the Hindus and the Muslims. On March 22, 1942, Britain sent Sir Stafford Cripps with constitutional proposals. کیونکہ برطانیہ جو تھا اس وقت دوسری جنگ عظیم میں مصروف تھا، اور یہ برطانیہ پر ایک بہت سخت وقت تھا۔ ایسے وقت میں برطانیہ جو ہے وہ ہندوستان کے باشندوں کی، چاہے وہ مسلمان تھے، چاہے وہ ہندو تھے، چاہے وہ سکھ تھے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے یا گروپ سے تعلق رکھتے تھے، ان کی ہمدردیاں جو ہیں اس کو حاصل کرنا تھیں، اور ان کی ناراضگی مول لینا اس کے حق میں نہیں تھا۔ اس سلسلے میں ان کی پوری کوشش تھی کہ وہ یہاں کے تمام لوگوں کی ہمدردیاں لیں، کیونکہ برطانیہ کے فوج میں ہندو بھی شامل تھے، مسلمان بھی شامل تھے، سکھ بھی شامل تھے، اور دوسری کمیونٹیز بھی شامل تھیں۔ شاید آپ بھی اگر ابھی اپنے آباء و اجداد میں سے، اپنے بزرگوں میں سے کسی کے ساتھ بات کریں تو ان میں سے بہت سارے لوگوں کو انگریزوں کی فوج میں رہنے کا تجربہ ہوا ہوگا، اور انگریزوں کی اس فوج میں جو ہمارے بزرگ شامل تھے وہ انہوں نے دوسری جنگ عظیم میں حصہ لیا، اور وہ دوسری جنگ عظیم میں حصہ انہوں نے کسی مسلمان ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے نہیں لیا، بلکہ انگریزوں کی فوج کی نمائندگی کرتے ہوئے لیا۔ اور اسی سلسلے میں ہمارے بہت سارے علاقوں میں ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ہمارے بزرگ موجود ہیں جو کہ انگریزوں کی فوج میں شامل رہے۔ عزیز طلبہ، آپ ضرور ایسے بزرگوں سے ملیے، یہاں میں آپ سے یہ کہوں گی آپ ان سے بات کیجئے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ وہ کیا وجوہات تھیں اور وہ کیا حالات تھے جب کیونکہ یہ جو لوگ فوج میں شامل تھے ان کو عام عوام کی نسبت زیادہ اندازہ تھا کہ اس وقت کیا صورتحال چل رہی ہے، اور اس میں مسلمانوں کا رول کیا ہے، اور اس میں مسلمانوں کے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے۔ اسی طرح سے 22 مارچ 1942 کو
یہاں کے مقامی لوگوں کی، چاہے وہ کسی بھی فرقے یا مذہب سے تعلق رکھتے تھے، انگریزوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کی ہمدردیاں حاصل کی جائیں، اور انہوں نے سر اسٹیفرڈ کرپس کی سرکردگی میں، سربراہی میں کچھ آئینی تجاویز دے کر ان کو بھیجا. اور آئیے دیکھتے ہیں کہ ان آئینی تجاویز کو یہاں کے مقامی لوگوں نے کس طرح سے دیکھا. The important points of the declaration were as follows. General elections in the provinces would be arranged as soon as the war ended. The second important provision was a new Indian dominion associated with the United Kingdom would be created. Those provinces not joining the power could form their own separate union. Minorities were to be protected. یہ پروویژنز جو ہیں آپ دیکھیں کہ ساری کی ساری اس طرح کی ہیں جو کہ بہت بیلنس ہیں، جس میں اقلیتوں کے حقوق کی بھی بات کی گئی ہے، جس میں اگر کوئی علیحدہ رہنا چاہتا ہے اس کو بھی لیوریج دی گئی ہے. اسی طرح سے کوشش یہ کی گئی کہ ایک ایسی مصلحت بھری پالیسی اپنائی جائے جو کہ تمام گروپوں کے لیے قابل قبول ہو. However, both the Congress and the Muslim League rejected these proposals. Jinnah opposed the plan as it did not acknowledge Pakistan. Thus, the plan came to nothing. اگرچہ اس میں ایک مصلحت پسند رویہ اپنایا گیا تھا انگریز حکومت کی طرف سے، لیکن کانگریس کو اپنی انتہا پسندی کی وجہ سے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہاں پہ صرف ہندو راج قائم ہو، انہوں نے ان تجاویز کو ماننے سے انکار کر دیا. جبکہ دوسری طرف مسلمان جو تھے، مسلم لیگ جو تھی، انہوں نے ان تجاویز کو اس لیے ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ مبہم تجاویز تھیں اور ان میں اس بات کی کوئی وضاحت، کوئی ضمانت نہیں تھی کہ مسلمانوں کو ایک علیحدہ ملک دیا جائے گا. اسی طرح سے Wavell Plan and Shimla Conference is the next step in this regard. However, both the Congress and the Muslim League rejected these proposals. Jinnah opposed the plan as it did not acknowledge Pakistan. Thus, the plan came to nothing. اس کے بعد لارڈ ویول جو تھے وہ ایک پلان لے کر آئے اور انہوں نے شملہ میں تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کو مدعو کیا اور وہاں پر مصلحت کی بات چیت جو ہے وہ شروع کی گئی. In May 1945, Lord Wavell, the Viceroy of India, went to London and discussed his ideas about the future of India with the British administration. 1945 میں مئی 1945 میں لارڈ ویول جو تھے، جو اس وقت ہندوستان کے گورنر جنرل تھے، وائسرائے تھے، وہ لندن گئے اور وہاں کی انتظامیہ کو، وہاں کی بادشاہت کو انہوں نے سارے کی ساری صورتحال بتائی اور کہا کہ ہندوستان کی جو مستقبل ہے اس کا جو فیصلہ ہے وہ کس طرح سے کیا جائے. یہ تمام نکات جو ہیں لارڈ ویول نے 1945 میں اپنی حکومت سے ڈسکس کیے. To discuss these proposals with the leadership of major Indian parties, Wavell called for a conference at Shimla on June 25, 1945. یہ جو تمام کی تمام تجاویز تھیں اور جس میں تمام ہندوستان کی جو نمائندہ جماعتیں تھیں، سیاسی جماعتیں تھیں، ان کے سربراہوں کو انہوں نے مدعو کیا اور یہ کانفرنس جو ہے وہ شملہ میں منعقد کی گئی جون 1945 میں. مئی میں انہوں نے انگلینڈ میں جا کر بات کی، لندن میں جا کر بات کی اور اپنی حکومت سے اجازت حاصل کی اور اس کے بعد انہوں نے جون میں یہاں آ کر 1945 میں شملہ میں یہ کانفرنس منعقد کی. اسی طرح سے لیڈرز آف بوتھ دا کانگریس اینڈ مسلم لیگ اٹینڈڈ دا کانفرنس وچ از نون ایز دا شملہ کانفرنس. کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کے سربراہوں نے یہ کانفرنس جو ہے یہ اس میں شمولیت اختیار کی اور تاریخ اس کو شملہ کانفرنس کے نام سے جانتی ہے. اس کی تفصیلات آپ کی درسی بک میں موجود ہیں کہ مسلمانوں کی نمائندگی کے
کن لوگوں نے کی اور یعنی کانگریس کی اور مسلم لیگ کی دونوں سیاسی جماعتوں میں سے کن کن نمائندوں نے شملہ کانفرنس میں شرکت کی. However, differences arose between the leadership of the two parties on the issue of representation of the Muslim community. The Muslim League claimed that it was the only representative party of the Muslims in India. Congress, which had sent Maulana Azad as the leader of their delegation, tried to prove that their party represented all the communities living in India. یہاں پر دوبارہ سے ہندوؤں نے اپنا تعصب دکھایا اور یہ ماننے کے باوجود کہ مسلمانوں کی ایک علیحدہ سے سیاسی جماعت ہے، مسلمان ایک علیحدہ سے ایک قوم کی حیثیت رکھتے ہیں، مسلمان جو ہیں وہ اپنے ایک الگ وطن کا مطالبہ رکھتے ہیں، اس ساری باتوں کے باوجود انہوں نے شملہ کانفرنس میں بھی اپنی روایتی تعصب کا جو ہے وہ مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کیا کہ یہ کہا کہ جو کانگریس ہے وہ واحد نمائندہ جماعت ہے جو کہ ہندوستان کی تمام کمیونٹیز کی جو ہے نمائندگی کرتی ہے، اور اس کام کے لیے انہوں نے ایک مسلمان ممبر کا انتخاب کیا، مولانا آزاد کا، اور مولانا آزاد جو ہے ان کی عیاری کو اور تدبیر کو نہ سمجھ سکے، اور اس طرح سے جو اختلافات ہیں وہ مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان جو ہیں وہ شملہ کانفرنس کے دوران ہی واضح طور پر سامنے آئے، اور ان اختلافات کے سامنے آنے کی وجہ سے شملہ کانفرنس جو ہے وہ اس میں بھی کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی. اسی طرح سے جو ہے الیکشن کا وقت آ گیا، اور الیکشن 1945 جو ہیں وہ بھی دیٹ از این ادر امپورٹنٹ اسٹیپ ان دس ریگارڈ. اور الیکشنز 1945 کیوں امپورٹنٹ ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ اس الیکشن میں کیا ہوا، کیونکہ 1937 کے جو الیکشنز تھے وہ ان کے نتائج تو تھے وہ تو مسلم لیگ کے حق میں بہت اچھے نہیں تھے. اب دیکھتے ہیں کہ 1945 کے الیکشنز میں مسلم لیگ کے ساتھ کیا ہوا. All this resulted in a deadlock. Finally, Wavell announced the failure of his efforts on July 14. Thus, the Shimla conference could not provide any hope for proceeding further. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، کیونکہ مسلمانوں کا کانگریس کا اور مسلم لیگ کا دونوں کا جو رویہ تھا وہ اپنی اپنی جگہ بہت سخت تھا، اور دونوں ہی اپنے اپنے بات پر اڑے ہوئے تھے، اور اس ڈیڈ لاک کی وجہ سے جو ویول پلان تھا اور جو شملہ کانفرنس تھی وہ ناکام ہو چکی تھی. اور جولائی میں اس بات کا اعلان جو ہے وہ لارڈ ویول نے کیا، اور اس پہ اوپر جو مزید بات ہے وہ یہ کی اسی دوران میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پروونشل اینڈ جنرل الیکشنز جو ہیں اب صوبائی اور مرکزی حکومتوں کے لیے جو ہے وہ الیکشن کیے جائیں گے، اور جن کو کہ 1945-1946 کے الیکشنز کا نام دیا گیا. With the failure of the Shimla conference, Lord Wavell announced that the central and provincial legislature elections would be held in the winter of 1945, after which a constitution making body would be set up. اور لارڈ ویول نے یہ کہا کہ آپ لوگوں سے اگر یہ فیصلہ نہیں ہوتا، آپ لوگ اگر یہی فیصلہ نہیں کر پائے کہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت کون ہے اور ہندوؤں کی نمائندہ جماعت کون ہے، یا دونوں ہی جماعتیں جو ہیں وہ ہندوستان کی تمام کمیونٹیز کی نمائندگی کے اوپر جو ہے ان کی دعوے دار ہیں، تو یہ تو ایک ایسی صورتحال ہے جس کے اوپر مزید بات چیت کرنا بہت مشکل ہے. اس لیے انہوں نے الیکشنز کا اعلان کیا. لارڈ ویول نے کہا کہ اب 1945 اور 46 میں مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے الیکشنز ہوں گے، اور ان الیکشنز کے نتیجے میں جو صورتحال سامنے آئے گی، جو لوگ سامنے آئیں گے، جو نمائندے سامنے آئیں گے، وہی جو ہے وہ آگے مستقبل کے آئین کے بارے میں فیصلہ کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ مستقبل کے لیے ہندوستان کے لیے جو قانون سازی ہے وہ کس طرح سے کی جائے. He also announced that after the elections the Viceroy would set an executive council that would have the support of the main Indian political parties. Both the Muslim League and the Congress opposed the proposal. اگرچہ یہ جو الیکشنز کی جو اناؤنسمنٹ تھی کہ جو الیکشن کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، اس کے لیے وائسرائے نے ایک ایگزیکٹو کونسل بنا دی، اگرچہ اس میں بھی یہ جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں وہ زیادہ خوش نہیں تھیں، لیکن الیکشنز جو تھے وہ ایک بہت امپورٹنٹ مرحلہ تھا، اور اپنے اپنے طور پر
مسلم لیگ بھی اور کانگریس بھی اس میں شمولیت کے بارے میں سنجیدہ تھے اور اپنے اپنے طور پر اس کی تیاری میں بھی مصروف تھے۔ قائد اعظم declared that Muslims were not ready to accept any settlement less than a separate homeland۔ یہاں پر قائد اعظم کے فیصلہ کن بیانات آ رہے تھے کہ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے مسلمان جو ہیں وہ ایک علیحدہ وطن کے علاوہ کسی صورت میں بھی کوئی اور حل جو ہے ان کو قابل قبول نہیں ہوگا۔ The World War II finally came to an end in 1945. Jinnah declared on behalf of the Muslim League that no settlement would be acceptable except on the basis of Pakistan. While the All Indian Congress Committee considered the proposals as unsatisfactory, the elections were held in two stages in December 1945. The Central Legislative Assembly was elected and the provincial elections were held in early 1946. اسی دوران میں 1945 کے وسط تک عالمی جنگ جو ہے دوسری عالمی جنگ جو ہے اس کا اختتام ہو چکا تھا، اور جو انگریز حکومت تھی وہ تھوڑا سا اس کے لیے، اگرچہ اس کے لیے مسائل بہت زیادہ تھے، لیکن جہاں پر جنگ کے خاتمے کے بعد اس کو تھوڑا آرام ملا، اور اسی دوران جناح نے بالکل واضح طور پہ یہ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے یہ بتا دیا کہ پاکستان بننا اب ناگزیر ہے، اور مسلمان جو ہیں، جو ہندوستان میں رہنے والے مسلمان جو ہیں، وہ کوئی بھی اور آئینی حل جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ان کو ایک علیحدہ وطن دیا جائے۔ اس کے علاوہ کوئی اور حل جو ہے ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے جو آل انڈیا کانگریس کمیٹی تھی، اس نے ان تجاویز کو، جو الیکشن کی تجاویز تھیں اور اس سے پہلے جو بات چیت ہوئی تھی، اس پہ ٹوٹلی یہ کہا کہ وہ بالکل غیر مطمئن ہے، اور ان کو اس طرح کی جتنی بھی یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور جو جتنی بھی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ سب کے سب جو ہیں ان کو ناقابل قبول ہیں، اور اس پر وہ کسی طرح سے بھی مطمئن نہیں ہیں، اور انہوں نے اپنے تمام خدشات کا واضح طور پر انگریز حکومت کے اوپر اظہار کیا۔ بہرحال الیکشنز جو تھے ان کا اعلان ہو چکا تھا، الیکشنز ہوئے، اور الیکشنز جو تھے وہ 2 مرحلوں میں ہوئے۔ دسمبر 1945 میں جو مرکزی لیجسلیٹو کونسل تھی، لیجسلیٹو اسمبلی تھی، اس کا الیکشن ہوا، اور 1946 میں جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کے لیے یا صوبائی حکومتوں کے لیے الیکشنز ہوئے۔ Congress won a total of 930 seats, gaining an absolute majority in 8 provinces. یہ جو الیکشن تھا اس کے جو نتائج تھے وہ بہت حوصلہ افزا تھے کانگریس کے لیے، کہ کانگریس نے پہلے 1937 کے الیکشنز میں 5 صوبوں میں برتری حاصل کی تھی، یہاں پر اب اسے 8 صوبوں میں واضح برتری حاصل تھی۔ اسی طرح سے دا مسلم لیگ کیپچرڈ 428 آؤٹ آف دا پاسبل 492 مسلم سیٹس۔ مسلم لیگ نے بھی پچھلے الیکشن کے مقابلے میں اس الیکشن میں شاندار کامیابی حاصل کی، اور 428 سیٹیں جو تھیں وہ اس نے جیتیں، جو 492 ان کا سیٹس میں سے 428 جو تھیں ان پہ اپنی برتری جو ہے وہ برقرار رکھی۔ دا الیکشنز آف 1945-46 proved that Muslim League alone represented the Muslims of India, and the sweeping majority of Muslim League increased Congress hostility towards the Muslim League۔ یہاں پہ جو مسلمانوں کی جو واضح اکثریت کے ساتھ مسلم لیگ نے کامیابی حاصل کی، اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ مسلم لیگ کی وہ واحد نمائندہ جماعت ہے جو مسلمانوں کی نمائندگی کرتی ہے اور مسلمانوں کے حقوق کی ذمہ دار ہے، اور مسلم لیگ کا جو مطالبہ ہے وہ دراصل ایک سیاسی جماعت کا مطالبہ نہیں بلکہ برِ صغیر پاک و ہند میں رہنے والے تمام مسلمانوں کا مطالبہ ہے، یعنی علیحدہ وطن کا قیام۔ اور اس سلسلے میں جب یہ بالکل واضح طور پہ سامنے آ گیا، کیونکہ یہ تاریخی حقائق تھے اور ان کو جھٹلانا جو ہے وہ کسی کے بس کا روگ نہیں تھا، اس کو کانگریس کے لیڈرز کے بیانات بھی نہیں جھٹلا سکتے تھے، انگریزوں کی جو پالیسیاں تھیں وہ بھی اس کو نہیں بدل سکتی تھی، تو یہ ایک بالکل واضح فیصلہ تھا، اور جس کو ایک ایسا تاریخی فیصلہ تھا جس کو کہ جھٹلانا بہت ہی مشکل تھا۔ اس کے بعد جو کانگریس ہے اس کی
مسلم لیگ دشمنی میں بے پناہ اضافہ ہو گیا. ناؤ کیبنٹ مشن پلان. جب یہ بات جو ہے واضح ہو گئی تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیبنٹ مشن پلان میں کیا ہوا. آل آف دا برٹش گورنمنٹس اٹیمپٹس ٹو اسٹیبلش پیس بٹوین دا کانگریس اینڈ دا مسلم لیگ had failed. The results of the general elections held in 1945-46 served to underline the urgency to find a solution to the political deadlock, which was the result of non-cooperation between the two major parties. To end this, the British government sent a special mission of cabinet ministries to India. اب جو دونوں جماعتیں تھیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں بھاری اکثریت کے ساتھ ووٹ لے کر جیت چکی تھیں. کانگریس بھی اپنے دعووں میں کامیاب رہی تھی اور مسلم لیگ بھی اپنے دعووں میں کامیاب رہی تھی. لیکن جو ان دونوں جماعتوں کے سیاسی جماعتوں کے بیچ میں ایک ڈیڈ لاک تھا, ایک جو بات چیت جو تھی اس میں کوئی رابطہ نہیں تھا, کوئی وہ ایک دوسرے کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے, یہ جو ہے یہ بدستور قائم تھا. اور یہ انگریزوں کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت تھی کہ وہ کس طرح سے ان دونوں کو کسی ایک فیصلے پر متفق کریں. اور اس کام کے لیے جو کیبنٹ مشن پلان ہے اس کو پیش کیا گیا. دا مشن کنسسٹ آف لارڈ پیتھک لارنس, the Secretary of State for India, Sir Stafford Cripps, President of the Board of Trade, and A.V. Alexander, the First Lord of the Admiralty. یہاں پر جو مشن تھا اس میں 3 نمائندے تھے جو کہ پہلے بھی ہندوستان کے جو معاملات تھے وہ طے کرتے رہے تھے, اور ان کو یہاں کے لوگوں کی, یہاں کے مقامی لوگوں کی اور یہاں کے جو دونوں سیاسی جماعتوں کے سربراہ تھے ان کی طبیعتوں سے, مزاج سے, خیالات سے واقفیت تھی. سو ایسے تینوں لوگوں کا انتخاب کیا گیا جو کہ یہاں کی یہ جو ڈیڈ لاک کی سچویشن تھی پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان میں اس کا کوئی حل نکال سکیں. دا پرپس آف دا مشن واز, جو یہ مشن تھا کیبنٹ مشن پلان جو تھا اس کے جو بنیادی مقاصد تھے وہ یہ تھے: preparatory discussions with the elected representatives of British India and the Indian states in order to secure agreement as to the method of framing the constitution, کہ یہاں پر سب کانٹیننٹ کے اندر ایک ایسا آئین واضح کیا جائے جو کہ یا ایسے آئین کے اوپر ابتدائی بات چیت جو ہے اس کا انعقاد کیا جائے جو کہ برٹش انڈیا کے نمائندوں کے سامنے دونوں کے جو انڈین اسٹیٹس ہیں اس میں جہاں پہ رہنے والے جو لوگ ہیں ان سب کے مفادات کی حفاظت ہو اور ان سب کے لیے وہ حل جو ہے وہ قابل قبول ہو. تو ایسے بحث کا آغاز کیا جائے. اسی طرح سے سیٹنگ اپ آف اے کانسٹیٹیوشن باڈی, اور اسی طرح سے جو آئینی ایک آئینی گروپ ہے جو کہ مستقبل کے آئین کے اوپر بات چیت کرے اور اس کا ڈھانچہ بنائے, اس کے بارے میں بات چیت کی جائے. اسی طرح سیٹنگ اپ این ایگزیکٹو کونسل ود دا سپورٹ آف دا مین انڈین پارٹیز, اور اسی طرح سے ایک ایگزیکٹو کونسل بنائی جائے جو کہ جو مختلف ہندوستان کے اندر جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مل کر کے ان مسائل پر بات چیت, آئینی مسائل پر بات چیت کی جا سکے. The mission arrived on March 24, 1946. یہ مشن جو ہے 24 مارچ 1946 کو یہاں پر پہنچا. After extensive discussions with Congress and the Muslim League, the cabinet mission put forward its own proposals on May 16, 1946. یہ مشن جو ہے یہ مارچ میں 24 مارچ 1946 کو یہاں پر پہنچا اور تقریباً 3 مہینے بات چیت کے بعد, یعنی اپریل اور مارچ اپریل میں 3 مہینے تک تقریباً 2.5 سے 3 مہینے کے اندر مسلم لیگ نے اور کانگریس نے اس کے ساتھ بات چیت شروع کی اور اپنی سفارشات پیش کی. دا مسلم لیگ ایکسیپٹڈ دا پلان آن جون 6, 1946. Earlier the Congress had accepted the plan on May 24, 1946, though it rejected the interim setup. مسلم لیگ نے جو پروپوزلز ہیں یہ جون میں 6 جون 1946 تک جو ہے
ان کو منظور کر لیا، جبکہ اس سے پہلے ہی کانگریس جو ہے وہ 24 مئی 1946 کو اس کی منظوری دے چکی تھی۔ لیکن ان کو جو انٹرن سیٹ اپ ہے کہ جب یہ انتقال اقتدار ہوگا تو کس طرح کا سیٹ اپ ہوگا یا کیا طریقہ کار ہوگا، اس سے انہوں نے اتفاق نہیں کیا۔ The Viceroys should now have invited the Muslim League to form government as it had accepted the interim setup, but he did not do so۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ کیونکہ مسلم لیگ جو ہے اس کیبنٹ مشن پلان کو جو ہے وہ مان چکی تھی، ایز اٹ از مان چکی تھی، اور اس کی تمام جو شکیں تھیں ان کے ساتھ اتفاق کر چکی تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ مسلم لیگ کو بلاتے اور ان سے مختلف باہمی معاملات پر گفتگو کرتے تاکہ اس پہ یہ بات چیت آگے بڑھتی، لیکن وائس رائے نے ایسا نہیں کیا۔ Meanwhile, Jawaharlal Nehru, addressing a press conference on July 10th, said that the Congress had agreed to join the Constituent Assembly, but saying it would be free to make changes in the cabinet mission plan۔ اسی دوران میں جواہر لال نہرو نے ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جو ہے، منتخب اسمبلی جو ہے، اس کو تو جوائن کریں گے، لیکن جو کیبنٹ مشن پلان ہے اس میں جو تبدیلیاں ہیں وہ اپنی مرضی سے، یا کیبنٹ مشن پلان کی جو تبدیلیاں ہیں وہ اس کے ساتھ کانگریس جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق بات چیت کریں گے، یا اس میں جو تبدیلیاں لانی ہوں گی وہ ان کی مرضی کے مطابق ہوں گی۔ Under these circumstances, the Muslim League disassociated itself from the cabinet plan and restored to direct action to achieve Pakistan۔ جب مسلم لیگ نے یہ بات سنی کہ جواہر لال نہرو جو ہیں وہ حکومت میں تو شمولیت چاہ رہے ہیں، کیبنٹ مشن پلان اور کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں تو آنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس میں وہ تبدیلیاں اپنی مرضی سے لانا چاہ رہے ہیں، یہ سننے کے بعد مسلم لیگ نے اپنے آپ کو اس سے علیحدہ رکھنے کا فیصلہ کر لیا، اور انہوں نے ایک ڈائریکٹ ایکشن کا یا ایک ایسے سمت کا چناؤ کیا کہ جو کہ حصول پاکستان کی طرف ایک سیدھا راستہ اختیار کیا جائے، بجائے اس کے کہ اسمبلی کا اور حکومت کا حصہ بنے اور اس کے بعد پھر اپنے مطالبات کو منوائیں۔ تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ حصول پاکستان کے لیے اپنا علیحدہ راستے کا انتخاب کریں گے۔ ایز اے ریزلٹ وائسرائے ویول انوائٹڈ the Congress to join the interim government, although it had practically rejected the plan۔ کانگریس اگرچہ کہ جو انٹرن گورنمنٹ کا جو کانسیپٹ تھا اس سے پہلے ہی اس سے اتفاق نہیں کرتی تھی، لیکن وائسرائے نے کانگریس کو اپنے ساتھ شمولیت کے لیے بلایا اور مزید بات چیت کے لیے بلایا، حالانکہ اس سے پہلے مسلم لیگ جو ہے یہ پلان ایز اٹ از ایکسیپٹ کر چکی تھی، لیکن وائس رائے نے مسلم لیگ کو گورنمنٹ میں شمولیت کے لیے اس طرح سے نہیں بلایا، مزید بات چیت کے لیے اس طرح سے شامل نہیں کیا جس طرح سے انہوں نے کانگریس کے اس اعلان کے بعد کہ وہ کیبنٹ مشن پلان میں اپنی مرضی کے مطابق تبدیلی کر سکتے ہیں، انہوں نے کانگریس کو اس بات کے باوجود جو ہے انہوں نے وائسرائے نے ان کو بلایا اور اس پلان کے اوپر بات چیت شروع کی۔ However, the Viceroy soon realized the ineffectiveness of the scheme without the participation of the League۔ لیکن جلد ہی وائسرائے کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ مسلم لیگ کو شامل کیے بغیر اس پر عمل درآمد کرنا بہت مشکل ہے۔ Therefore, on October 14, 1946, he extended an invitation to them as well۔ انہوں نے مسلم لیگ کو بھی بلانے کا فیصلہ کیا اکتوبر 14, 1946 میں۔ On March 22, 1947, Lord Mountbatten arrived as the last viceroy۔ اسی طرح سے کیبنٹ مشن پلان کے بعد جو اس کا حل نکلا، اب دونوں کانگریس اور مسلم لیگ جو تھی وہ شامل ہو چکی تھی، تو 1947 میں جو ہے انگلستان کی حکومت کی طرف سے ایک تبدیلی آئی، وہ یہ تھی کہ یہاں پہ وائسرائے کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے وہ آخری وائسرائے کے طور پہ ہندوستان میں تشریف لائے۔ It was announced that power would be transferred from British to Indian hands by June 1948، اور ساتھ ہی اس بات کا بھی اعلان کر دیا گیا
کہ جو پاور ہے، جو حکومت ہے وہ 1948 تک، جون 1948 تک جو ہے وہ ہندوستانی لوگوں کے یا یہاں سب کانٹیننٹ کے برصغیر کے جو لوگ ہیں، برصغیر کے رہنے والے جو لوگ ہیں، ان کے سپورٹ کر دی جائے گی۔ Arrival of Lord Mountbatten and Partition Plan. لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے آنے کے بعد جو ہے پارٹیشن پلان یا تقسیم کا جو منصوبہ ہے وہ پیش کیا گیا۔ وہ کیا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن entered into a series of talk with the Congress and the Muslim League leaders. لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے آتے ہی مسلم لیگ کے جو سربراہ تھے اور کانگریس کے جو سربراہ تھے ان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کے سلسلے کا آغاز کیا۔ قائد اعظم made it clear that the demand for Pakistan had the support of all the Muslims of India and that he could not withdraw from it. قائد اعظم نے واضح طور پہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو، جو کہ ہندوستان کے آخری واسرائے کے طور پہ یہاں تشریف لائے تھے، ان کو بتا دیا کہ پاکستان جو ہے، حصول پاکستان جو ہے وہ ہندوستان کے مسلمانوں کی آخری منزل ٹھہر چکا ہے، وہ اور اس سے کم تر پہ وہ کسی طرح پہ بھی راضی نہیں ہوں گے، اور مسلم لیگ جو ہے ان کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ With reliable activists as Patel agreeing to the Muslim demand for a separate homeland, Mountbatten now prepared for the partition of the subcontinent and announced it on June 3, 1947. اسی طرح سے ہندوؤں میں سے بھی کچھ ایسے لیڈرز تھے جو بہت حقیقت پسند تھے اور وہ بہت انصاف کی بات کرتے تھے، جیسے کہ پٹیل تھے۔ انہوں نے بھی جو مسلمانوں کا علیحدہ وطن کے قیام کا مطالبہ تھا اس کے بارے میں بات کی، اور ماؤنٹ بیٹن پہ یہ واضح ہو گیا کہ چاہے کانگریس کے لیڈرز ہیں چاہے مسلم لیگ کے لیڈرز ہیں، اس وقت ہندوستان جو ہے وہ دو حصوں میں بٹ کر رہے گا، اور اس میں سے ایک جو ہے وہ ہندوؤں کی ریاست ہوگی اور ایک جو ہے مسلمانوں کی ریاست ہوگی۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے، اگر آپ پاکستان اسٹڈیز کی بک دیکھیں اور باقی بھی جو میں نے باقی جو ہیلپنگ لٹریچر جو ہے اس سلسلے میں آپ کو تجویز کیا ہوا ہے کہ آپ کو وہ پڑھنا چاہیے، تو اس میں ان بکس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ڈسکشنز ہیں جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن، کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان میں ہوئی، یہ بھی ان ڈسکشنز میں بھی بہت ساری سازشیں جو ہیں اور بہت ساری عیاریاں اور مکاریاں جو ہیں ہندوؤں کی طرف سے وہ شامل ہیں، جس میں کہ بار بار کوشش کی گئی کہ کسی نہ کسی طرح سے مسلمانوں کو اس مطالبے سے دستبردار کیا جائے۔ ان کو لالچ بھی دیا گیا، ان کو پیار سے بھی، ان کو غصے سے بھی، ان کو پریشر سے بھی، ہر طرح سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی، لیکن اس وقت کی جو مسلم لیڈرشپ تھی، جو مسلمانوں کے نمائندہ تھے، جو مسلمانوں کے سربراہ تھے، وہ اپنے مطالبے پر ڈٹے رہے۔ جون تھرڈ پلان کیا تھا؟ اس کے تحت کس طرح سے ہندوستان اور اس سے ملکہ علاقوں کی تقسیم کرنی تھی، کیسے دو ریاستوں کو بننا تھا؟ دراصل جون تھرڈ پلان جو تھا وہ اس بات کے بارے میں ایک انگلستان کی حکومت کی طرف سے ایک تجویز تھی کہ کس طرح سے تقسیم ہوگی۔ When all of the Mountbatten efforts to keep India united failed, he asked to chalk out a plan for the transfer of power and the division of the country. It was decided that none of the Indian parties would view it before the plan was finalized. کیونکہ کانگریس اور مسلم لیگ جو ہیں، ان کے جو نمائندے تھے وہ اپنے اپنے موقف میں بہت سخت اور اٹل تھے، اور بار بار ایک ڈیڈ لاک جو تھا وہ بات چیت میں آ جاتا تھا۔ اس لیے ماؤنٹ بیٹن نے دو چیزیں جو ہیں وہ واضح کی، ایک یہ کہ یہ جو ہے یونائٹڈ انڈیا کا جو تصور ہے وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمانوں کی جو لیڈرشپ تھی، قائد اعظم نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا تھا کہ ہندوستان میں دو نہیں 3 گروپس ہیں، 3 قومیں ہیں، اور ان تینوں قوموں کے درمیان میں یہ فیصلہ ہوگا کہ ہندوستان کی تقسیم کیسے ہوگی، یعنی ہندو، مسلمان اور انگریز۔ اب ماؤنٹ بیٹن کو یہ واضح ہو چکا تھا کہ ہندوستان جو ہے وہ یونائٹڈ ہندوستان کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اب ہندوستان جو ہے وہ بٹ کے رہے گا 2 ملکوں میں، یعنی مسلمانوں کے ملک میں اور
ہندوؤں کے ملک میں. ایک تو یہ بات. اور دوسری اس نے یہ بات کی کہ جب تک وہ اس پلان کو, اس منصوبے کو آخری شکل نہیں دے لیتا, اس وقت تک نہ تو مسلم لیگ اور نہ ہی کانگریس دونوں کو اس بارے میں مطلع نہیں کیا جائے گا, ان کو اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں دی جائے گی اور اس پلان کو خفیہ رکھا جائے گا. حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں کیا گیا. اس کے بارے میں ہمارے پاس دستی کتاب میں بھی اور دوسری بہت سی کتابوں پر میں جو ہیں وہ تفصیلات درج ہیں جو کہ یہ بتاتی ہیں کہ ماؤنٹ بیٹن نے اگرچہ اعلان تو یہ ضرور کیا مگر وہ اس پہ پوری طرح سے کاربند نہ رہ سکے. The plan was finalized in the Governors' Conference in April 1947 and was then sent to Britain in May where the British government approved it. یہ پلان جو تھا یہ تیار کر لیا گیا اپریل تک, اور اپریل 1947 میں اس منصوبے کو برطانوی پارلیمنٹ سے منظوری کے لیے بھجوا دیا گیا, اور جس کو کہ برطانوی گورنمنٹ نے مئی میں, اپریل میں یہ بھیجا گیا اور اگلے ہی مہینے اس کو منظور کر لیا گیا. The plan was made public in June 3rd and it is thus known as the June 3rd plan. کیونکہ اس منصوبے کو 3 جون 1947 میں عام لوگوں کے سامنے لایا گیا, اس لیے اس کو 3 جون کے منصوبے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. June 3rd plan 1947 was comprised of the following main points on the basis of which Britain after dividing it was to quit India. جون 3 1947 کا جو پلان تھا اس میں جو چیزیں شامل تھیں وہ مندرجہ ذیل ہیں, جس کے بعد انگلستان کی حکومت نے ہندوستان سے جانے کا فیصلہ کر لیا. وہ کیا تھیں؟ نمبر 1, two separate states will be established in India. یعنی واضح طور پہ پہلی شک یہ تھی جون 3rd پلان میں کہ there will be 2 separate states, یعنی 2 علیحدہ مملکتیں بنائی جائیں گی انڈیا کے اندر. یعنی انہوں نے مسلمانوں کے مطالبے کو بھی مان لیا تھا. کانگریس کے بے تحاشا زور دینے, بے تحاشا سازشوں کے باوجود اس بات کو مان لیا تھا کہ مسلمان جو ہیں ان کی ہندوستان کے اندر ایک قوم کی حیثیت ہے, اور ایک قوم کی حیثیت سے ان کو جغرافیائی ریاست بھی چاہیے جس میں کہ وہ ایک ملک جس کو ڈکلیئر کر سکیں. اور سب سے جو پہلی شک تھی 3 جون پلان کی وہ یہی تھی کہ 2 separate states will be established in India. The second point was the present Constitution Assembly will to act but its constitution will not be applicable on the areas which will not accept it. کہ جو ابھی موجودہ آئین ہے اسمبلی کا, جو موجودہ آئین ہے یا جس وقت جو موجودہ قانون چل رہا ہے وہ تو چلتا رہے گا صرف ان علاقوں پر جو کہ اس کو مانتے ہیں, اور جو اس کو نہیں مانتے وہاں پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا. The third point was the power will be transferred the same year 1947 to the representatives of India. جو حکومت ہے وہ اسی سال یعنی 1947 میں ہی ہندوستان کے جو مختلف نمائندہ حکومتیں ہیں, جو 2 ممالک کے نمائندے ہیں, ان کو منتقل کر دی جائیں گی. The fourth point was the Muslims majority areas and the Hindu majority districts of Bengal and Punjab will decide in separate meetings to accept or not to accept the division of the provinces. If any one of the 2 groups will opt division, the province will be divided. اس پوائنٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کے اکثریتی علاقے اور ہندوؤں کے اکثریتی علاقے جن میں کہ پنجاب اور بنگال کے بڑے صوبے شامل تھے, ان کے بارے میں جو فیصلہ ہے وہاں کے مقامی لوگوں سے پوچھ کر کیا جائے گا اور ان کے مطابق ہی اس کی تقسیم کی جائے گی. اسی طرح سے the Muslim majority areas which will not opt to join present constituent assembly will create their separate constituent assembly. اسی طرح سے جو مسلم اکثریتی علاقے تھے اگر وہ اس constituent assembly کو جوائن نہیں کرنا چاہتے تو جو بھی علیحدہ constituent assembly ہوگی وہ اس کے ساتھ اس کا الحاق کر سکتے ہیں. اسی طرح سے
یہ جو سارے تقسیم کا طریقہ کار تھا یہ تو 3 جون پلان میں واضح کر دیا گیا، لیکن ریڈ کلف ایوارڈ کے نام سے ایک اور تجویز دی گئی، ایک اور لائحہ عمل جو تھا وہ یہ بھی تقسیم کا لائحہ عمل تھا جو کہ مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو دیا گیا، اور ریڈ کلف ایوارڈ میں یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ بہت ساری جگہوں پہ زیادتی کی گئی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا۔ It was provided in the June 3rd plan that as soon as the legislature of Punjab and Bengal decided in favor of partition, a boundary commission should be set up to demarcate the boundaries. یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو ہی پنجاب اور بنگال کے جو لوگ ہیں اس بات کا فیصلہ کر لیں گے کہ انہوں نے کس طرح سے مختلف علاقوں کا الحاق جو ہے وہ کس طرح سے ہندوستان یا پاکستان کے ساتھ ہونا ہے، تو ایک باؤنڈری کمیشن قائم کر دیا جائے گا جو کہ ان سرحدوں کا فیصلہ کر دے گا۔ اسی طرح سے جو اس کا نیا پوائنٹ تھا، نیکسٹ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا، the legislature of Bengal and Punjab voted in favor of partition. Boundary commission was set up for Punjab and Bengal under the chairmanship of Sir Radcliffe. Each commission was to consist of an equal number of representatives of India and Pakistan and one or more impartial members. اسی طرح سے یہ جو لیجسلیچر تھی بنگال اور پنجاب کی، انہوں نے اس بات کے حق میں ووٹ دیا کہ وہ پارٹیشن چاہتے ہیں، کیونکہ کچھ علاقے ایسے تھے جن میں مسلمانوں کی اکثریت تھی اور کچھ علاقے ایسے تھے جن میں ہندوؤں کی اکثریت تھی، اس لیے ان دونوں صوبوں کے یعنی پنجاب اور بنگال کے جو صوبے تھے ان علاقوں میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کی تقسیم کس طرح سے ہوگی، اور ان کی تقسیم کے حق میں وہاں کے لوگوں نے ووٹ دیا، جس کو ریڈ کلف نے جس بات کا ایک کمیشن بنایا اور جس کی سربراہی جو تھی وہ ریڈ کلف کر رہے تھے، اور اس میں جو تھے ہندوستان اور پاکستان کے نمائندوں کو شامل کیا گیا جن کی تعداد برابر کی تھی، اور ایک ایسا ممبر بھی شامل کیا گیا جو کہ جس کا تعلق نہ ہندوستان سے تھا نہ پاکستان سے تھا، یعنی ان بائس تھا، اور اس طرح سے کوشش کی گئی کہ ایک ایسا کمیشن بنایا جائے جو کہ ایک درست فیصلہ کر سکے۔ لیکن حقیقت میں کیا ہوا آئیے دیکھتے ہیں۔ The final award was announced on 17 August 1947. The Radcliffe Award was unfair to Pakistan because it awarded many Muslim majority areas in Punjab and Bengal to India. Calcutta was given to India. جو اس ایوارڈ کا جو ایک آخری فیصلہ سامنے آیا جو کہ 17 اگست 1947 کو جس کا اعلان کیا گیا، اس کے مطابق پاکستان کے ساتھ زیادتی کی گئی اور مسلمانوں کے ایسے علاقے جس میں کہ مسلمان اکثریت میں رہتے تھے ان کو یعنی پنجاب میں بھی اور بنگال میں بھی انڈیا کا حصہ بنا دیا گیا۔ جیسے کہ کلکتہ جو تھا جس میں کہ مسلمانوں کی اکثریت تھی اس کو انڈیا کا حصہ بنا دیا گیا۔ مسلم میجورٹی تحصیلز آف گرداسپور اینڈ بٹالہ ور گیون ٹو انڈیا along with پٹھان کوٹ تحصیل۔ اسی طرح سے ان تحصیلیں جو گرداسپور کی تحصیل تھی اور بٹالہ کی جو تحصیل تھی اور پٹھان کوٹ کی جو تحصیلیں تھیں، اس میں بھی 100% تقریباً مسلم پاپولیشن تھی، ان کو بھی ہندوستان کا حصہ دکھایا گیا۔ اسی طرح سے the مسلم میجورٹی تحصیلز اجنالن اور in امرتسر ڈسٹرکٹ واز آلسو ہینڈڈ اوور ٹو انڈیا۔ اسی طرح سے امرتسر کی بھی ایک تحصیل جو تھی اس کو جس میں کہ مسلمان اکثریت میں تھے اس کو ہندوستان کا حصہ بنا دیا گیا۔ ان جلندھر ڈسٹرکٹ دا مسلم میجورٹی ایریاز ان فیروز پور ڈسٹرکٹ ور آلسو گیون ٹو انڈیا۔ اسی طرح جلندھر کا جو ضلع تھا اس میں اور جلندھر اور فیروز پور کے جو ضلع تھے ان میں بھی جو مسلمانوں کی اکثریتی تحصیلیں اور علاقے تھے ان کو ہندوستان کا حصہ بنا دیا گیا۔ آل آف دیز ایریاز ور اٹیچ ٹو ویسٹرن پنجاب، اور اس طرح سے یہ تمام کے تمام علاقے جو تھے وہ مغربی پنجاب کا حصہ بنا دیے گئے۔ دس انفیئر ایوارڈ ریزلٹڈ ان انڈینز آکوپیشن آف کشمیر اینڈ سنیچنگ فرام پاکستان امپورٹنٹ ہیڈ ورکس اینڈ گیونگ دیم ٹو انڈیا۔ اس طریقے سے یہ جان بوجھ کر کیا گیا یا مستقبل کے حقائق کو نظر انداز کرتے ہوئے کیا گیا،
دونوں نقطہ نظر کے تحت بہت ساری کتابیں موجود ہیں، بہت سارے مضامین اور تحقیقی مقالے ملتے ہیں جو کہ کچھ اس بات پر متفق ہیں کہ جی یہ زیادتی جو ہے جان بوجھ کر کی گئی، اور کچھ جو تحریریں ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ مستقبل کے جو خدشات تھے ان کو ملحوظ رکھے بغیر یہ ایک انفیئر ڈویژن جو تھی یہ کر دی گئی۔ اس سے یہ ہوا کہ ہندوستان کا حوصلہ بڑھ گیا، انڈیا کا حوصلہ بڑھ گیا، اور کشمیر میں داخلے کو اس نے اپنا حق جانا، اور اسی طرح سے جو پاکستان میں جو پانی آ رہا ہے، جو اس کے ہیڈ ورکس ہیں، وہ جو مین ہیڈ ورکس ہیں، وہ جو ہے وہ علاقے جان بوجھ کر انڈیا کا حصہ بنا دیے گئے یا انجانے میں اس کا حصہ بنا دیے گئے، لیکن اس کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے درمیان بہت سارے اختلافات سامنے آئے، اور وہ ان میں سے بہت سارے ایسے اختلافات ہیں انکلوڈنگ دا ایشو آف کشمیر جو کہ ابھی تک ان ریزالوڈ ہیں، اور یہ اس علاقے میں امن کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ رہے ہیں، اور آج تک پاکستان اور ہندوستان کے جو لوگ ہیں، پاکستان اور انڈیا کے جو لوگ ہیں، ان علاقوں کی غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان جنگیں لڑی گئیں، اور یہ جو جنگیں ہیں اس میں حکومتوں کی سطح پہ تو شاید اتنا نقصان نہیں ہوا، لیکن عوام کی سطح پہ غریب لوگوں کو اس کا بہت زیادہ نقصان ہوا، کیونکہ اسی کے نتائج میں سے ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ آج تک ایک سینس آف انسیکیورٹی جو ہے وہ اور ایک سینس آف مس انڈرسٹینڈنگ اور مسٹرسٹ جو ہے وہ دونوں ملکوں کے درمیان میں پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے دونوں ملک جو ہیں اپنی فوج پہ اور اسلحہ جمع کرنے میں لگے ہیں، اور غریب عوام جو ہیں وہ اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ اسی طرح سے یہاں میرے پاس یہ نقشہ موجود ہے جو کہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ کون سے ایریاز تھے جن میں کہ مسلم اکثریت علاقے تھے، کیونکہ یہ ایسے تاریخی حقائق ہیں، یہ ایسے تاریخی دلائل ہیں جن کو جھٹلانا بہت مشکل ہے۔ جیسے کہ اس نقشے میں دکھایا گیا ہے کہ پنجاب اپر باری دواب کو دکھایا گیا ہے اور کمیونل ڈسٹریبیوشنز دکھائی گئی ہیں، اس میں جہاں جو کہ پورے سیاہ ایریاز ہیں وہ مسلمانوں کے اکثریتی ایریاز ہیں۔ اسی طرح سے کرسچنز کی کیا تعداد تھی، سکھ کتنے تھے، ہندو کتنے تھے، یہ سارے کے سارے انکلوڈنگ ادر کاسٹ، یہ سب کے سب جو ہیں یہاں پر اس نقشے میں دکھائے گئے ہیں، اور یہ پنجاب کا نقشہ ہے۔ لاہور اور امرتسر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے یہاں پہ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی، سکھوں کی تعداد کتنی تھی، اور کرسچنز کس ریشو سے رہ رہے تھے۔ بٹالہ کا ضلع جیسے کہ میں نے بتایا گیا ہے وہ دکھایا گیا ہے۔ پٹھان کوٹ کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اسی طرح سے شکر گڑھ کے بارے میں بات کی گئی ہے، آج نالا کے بارے میں بات کی گئی ہے، امرتسر کا بتایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاہور میں کیا سچویشن تھی۔ تو یہ سارے کے سارے جو علاقے ہیں یہ اس نقشے کے ذریعے سے پتہ چل رہا ہے کہ اس وقت ان مختلف علاقوں میں یعنی پنجاب کی تقسیم کرتے ہوئے کس طرح سے مسلم اکثریتی علاقوں کو دانستہ یا نادانستہ طور پر ہندوستان کا حصہ بنا دیا گیا، اور اس آنے والے وقت نے یہ ثابت کیا کہ یہ جو غیر منصفانہ تقسیم کی گئی یہ دونوں ملکوں میں اختلافات کا باعث ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ریڈ کلف ایوارڈ کے ہی سلسلے میں پنجاب کی ڈویژن کیسے ہوئی۔ یہ میرے پاس مزید دو میپس موجود ہیں، اور ان میپس میں بتایا گیا ہے کہ امرتسر جو ہے اور پٹیالہ کا جو کے علاقے ہیں وہ کس طرح سے ان کی سرحدیں پاکستان کے ساتھ ملتی ہیں، اور کس طرح سے مسلم میجورٹی ایریاز جو ہیں ایک اصول بنا دیا گیا تھا کہ میجورٹی ایریاز جو ہیں ان ملکوں کے ساتھ الحاق کریں گے جن سے ان کی وابستگی ہے، مگر پریکٹیکلی عملی طور پہ ایسا نہیں ہو سکا۔ یہاں پہ پنجاب کی ڈیٹیلز ایک دفعہ پھر دوسری طرف موجود ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ کس طرح سے پنجاب کی غیر منصفانہ تقسیم کی گئی۔
بنگال کی ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جا رہی کہ کیونکہ اب 1971 کے بعد بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہو گیا، اور جو بنگال کی تقسیم ہے اس پہ اس میں بھی پاکستان کے ساتھ اس وقت ناانصافی کی گئی، لیکن اس پر زیادہ بات چیت نہیں کی جا رہی. اینڈ آئی ایم جسٹ فوکسنگ آن دا ڈویژن آف پنجاب. یہاں یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک اور نقشہ دکھایا گیا ہے جو کہ بڑی وضاحت کے ساتھ مسلم اکثریتی علاقوں کو بتاتا ہے کہ پرسنٹیج بتا رہا ہے کہ کیا پرسنٹیج تھی مسلمانوں کی، کیا پرسنٹیج تھی ہندوؤں کی، کیا پرسنٹیج تھی مختلف جو دوسری ذاتیں ہیں ان کی کیا پرسنٹیج ہے، خصوصاً مسلمانوں کی مختلف علاقوں میں جو پرسنٹیج ہے اس کی وضاحت کی گئی ہے. جیسے جو مکمل طور پر بلیک کلر میں جو ایریاز نظر آ رہے ہیں وہاں سے 90 to 100% مسلمان رہتے تھے. اسی طرح سے جو ایک ڈاٹس کے ساتھ ایریاز ہیں اس میں 80 to 90% مسلم تھے. اسی طرح سے جو لائنز میں ایریاز ہیں وہ 70 to 80% مسلمس تھے. اور جو ایک چیک میں ایک کچھ ایریاز نظر آ رہے ہیں وہ 60 to 70% تھے. اور ایک جو ذرا بڑے چیک میں اور بڑے ڈاٹس میں جو ایریاز ہیں اس میں 50 to 60% مسلمانوں کی تعداد تھی. آپ یہاں پہ ابھی پورے پنجاب کا نقشہ دیکھ سکتے ہیں جن میں کہ پاکستان میں شامل پنجاب میں شامل پاکستان کے علاقے اور پنجاب میں شامل ہندوستان کے علاقے دکھائے گئے ہیں، اور اس میں ان ایریاز میں مسلمانوں کی پرسنٹیج جو ہے ظاہر کی گئی ہے. اسی طرح سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو پاکستان کی تحریک تھی اس کا آغاز کیسے ہوا، اور اس لیکچر کے آخر تک آپ نے تحریک پاکستان کا انجام اور اس کے جو اچیومنٹس تھیں اس کو بھی آپ نے دیکھا. ہم نے آج کے لیکچر میں کیا کیا نکات ڈسکس کیے آئیے دیکھتے ہیں. ایمرجنس آف پاکستان موومنٹ، دیٹ واز دا ٹائٹل آف دا ٹوڈیز لیکچر. گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935, we have discussed Government of India Act 1935 in detail, and we have also conducted discussion and analysis on Government of India Act 1935. We have discussed elections 1935-36 because those were the first elections which were conducted in subcontinent, and Muslim League first time experienced about elections, although the results were not very encouraging, but that was the process and the procedure, and through that procedure Muslim League learned a lot, and afterward Muslim League changed its policies, and but Congress ministries, that is another important turning in this regard. Through Congress ministries, Muslim experienced the cruel rule of Hindus, and Pakistan's resolution, that is another important turning in Pakistan movement کہ 1940 میں جو قرارداد پاکستان پیش کی گئی اس کے نتیجے میں پاکستان بنا. اور کیونکہ یہ ایک فیصلہ کن مرحلہ ہے، 23 مارچ 1940 کو کی جو قرارداد پاکستان ہے وہ ایک فیصلہ کن مرحلہ ہے، جس کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ مسلمان جو ہیں اپنے ایک علیحدہ وطن کے قیام کے بغیر ہندوستان میں، متحدہ ہندوستان میں چین سے نہیں بیٹھیں گے، اور متحدہ ہندوستان کا کوئی تصور ان کے پاس نہیں تھا. اور جبکہ یہ اس سے پہلے یہ جو خیال پاکستان ہے یہ 1930 میں الہ آباد میں علامہ اقبال جو ہے وہ پیش کر چکے تھے، لیکن جب قائد اعظم انگلستان سے واپس آئے 1935 کے بعد تو انہوں نے مسلم لیگ میں ایک نئی روح پھونکی، اور اس کے نتیجے میں علامہ اقبال نے جو خیال پاکستان پیش کیا تھا 1940 میں مسلمان لیڈرز نے لاہور میں قرارداد پاکستان منظور کی. اسی طرح سے کرپس مشن کے بارے میں بات کی گئی
کہ کیسے یہ مختلف طرح کی کوششیں کی گئیں، جو یہ کوششیں سب کی سب اس سلسلے میں کی گئیں کہ ہندوستان کے لیے واضح طور پر ایک آئین کی منظوری لے لی جائے اور یہاں پہ رہنے والے جو لوگ ہیں، یہاں کی جو نمائندہ جماعتیں ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، ان کی رضامندی حاصل کی جائے۔ ویول پلان اور شملہ کانفرنس پر بات کی گئی، اگرچہ یہ ساری کی ساری کوششیں جو ہیں وہ کامیاب نہ ہو سکیں، مگر ان کی وجہ سے ایک سیاسی ماحول بنتا چلا گیا جو کہ بالآخر دونوں ملکوں کی آزادی کا باعث بنا۔ وی ہیو آلسو ڈسکس الیکشنز 1945، 1945 کے الیکشنز کے اوپر بات کی گئی، اور یہ جو 1945 کے الیکشنز تھے یہ جو تھے یہ فیصلہ کن ثابت ہوئے، کیونکہ انہی کی وجہ سے ہندوستان میں مسلم لیگ نے یہ ثابت کیا کہ وہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے، اور اس میں ان الیکشنز میں مسلمانوں کو اور مسلم لیگ کو شاندار کامیابی حاصل ہوئی۔ اسی طرح سے کیبنٹ مشن پلان کے اوپر بات کی گئی کہ یہ پلان کیا تھا اور اس کے کیا مقاصد تھے۔ ارائیول آف لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور پارٹیشن پلان پہ بات کی گئی۔ یہاں پر وائسرائے کی جو تبدیلی ہے لارڈ ویول کے بعد، لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہیں وہ ان کو گورنر جنرل کے طور پہ بھیجا گیا، اور انہوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے یہاں پر آ کر مسلم لیگ کے ساتھ اور کانگریس کے ساتھ ایک بات چیت کا طویل سلسلہ شروع کیا، اور اس میں انہوں نے یہ سمجھا کہ اب یونائٹڈ انڈیا کا تصور جو ہے وہ نہیں، مزید جو ہے اس پہ بات نہیں ہو سکتی، بلکہ ہر صورت میں ہندوستان کو دو حصوں میں اور دو ملکوں میں تقسیم کرنا پڑے گا۔ اور اسی نقطے کو سمجھنے کے بعد ماؤنٹ بیٹن نے 3 جون کا پلان بنایا، اور 3 جون کا پلان جو تھا وہ اس حوالے سے اہم ہے کہ اس کا اعلان کرنے سے پہلے اس کو دونوں سیاسی جماعتوں کو یعنی کانگریس اور مسلم لیگ سے خفیہ رکھا گیا، اگرچہ اس کے سلسلے میں بھی بہت سے شبہات موجود ہیں کہ نہیں جی گاندھی سے ڈسکس کیا گیا تھا اور اس پہ نہرو سے اس پہ بات کی گئی تھی، لیکن کیونکہ یہاں پر ہم نے کنٹینیوٹی آف دا سیکوینس آف دا ایونٹ جو ہے، کنٹینیوٹی اینڈ سیکوینس آف ایونٹس کو ہی مد نظر رکھنا ہے، اس لیے جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا یہاں پر آنا اور 3 جون کا جو منصوبہ ہے وہ اس سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے۔ اسی طرح سے ہم نے 3 جون کا پلان کیا تھا اور اس کے تحت کیا فیصلے کیے گئے، اس پر ہم نے تفصیل سے بات کی۔ اس کے بعد ہم نے ریڈ کلف ایوارڈ کے اوپر بات کی، یعنی کہ ریڈ کلف ایوارڈ کا کیا مطلب ہے، اور دراصل یہ ایوارڈ کا نام دیا گیا، لیکن مسلمانوں کے لیے، مسلم لیگ کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے یہ کوئی ایوارڈ نہیں تھا، بلکہ اس کے نتیجے میں بہت سارے مسلم اکثریتی علاقے جو تھے وہ ہندوستان کے حوالے کر دیے گئے۔ یہ کوشش دانستہ کی گئی یا نادانستہ کی گئی، دونوں کے لیے، دونوں رائے کے لیے بہت سارا میٹیریل جو ہے، بہت سارے مستند حوالے جو ہیں وہ موجود ہیں اور آپ ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ And at last there is a quotation of today: "Come forward as servants of Islam. Organize the people economically, socially, educationally and politically. And I am sure that you will be a power that will be accepted by everybody." These are very powerful words and saying of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, presidential address at the All India Muslim League Lahore, March 23, 1940۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کے اس لیکچر کا اختتام کرتی ہوں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ تھینک یو۔